आइए खुदा के कलाम को मेरे साथ खोलिए। हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां बाब उसकी 17 और 18 आयत। कलाम पाक में लिखा है, और खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद बनी इसराइल मेरे लिए मैल हो गए हैं। वो सबके सब पीतल और रांगा और लोहा और सीसा हैं जो भट्टी में है, वो चांदी की मैल है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो, आमीन। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, जलाली कलाम, कुदरत वाला कलाम जब हमसे बयान किया जाता है, जब हम उसे सुनते हैं, तो कलाम की हर एक बात तीनों जमानों में, माजी, हाल और मुस्तकबिल के जमानों में हमेशा पूरी होती आई है। हमेशा खुदा का कलाम नजर आता, हमेशा खुदा का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत होता। हमेशा खुदा का कलाम नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, खातमों के वसीला से जाहिर होता रहा है। आज मैं आपके सामने खुदा के ईमानदार या खुदा के लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। कलाम पाक में लिखा है कि खुदा के लोग, ईमानदार, सच्चे लोग, खुदा के लोग चांदी की मानद हैं। और कलाम पाक में हम आज जानेंगे कि क्यों खुदा के लोग चांदी की मानद हैं, और जब चांदी की मानद हैं तो चांदी को खालिश कैसे होना। चांदी का मतलब है हक और निजात की निशानी, सच्चाई के पैरोकार। और जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो ईमानदारों को आगाह किया गया है कि मेरे लोग चांदी की मानद हैं। आज हम जानेंगे कि खुदा अपनी चांदी को किस तरह से पाक करता है, अपने लोगों को जो चांदी की मानद हैं, जो सोने की मानद हैं, उनको किस तरह से पाक और साफ करता है। यूं तो खुदा के लोग पाक और साफ हैं, लेकिन जब चांदी के अंदर मैल आ जाए, जब सोने के अंदर मैल आ जाए और वो कुंदर ना हो पाए, और चांदी के अंदर मैल आ जाए, तो खुदा उनके पाक साफ करने वाली भट्टी की जरूरत होती है। हिजकिय्याह के बारे में, इब्रानी में हिजकिय्याह का मतलब है खुदा का जोर। बाबल की असीरी के जमाने में एक यहूदी नबी था। नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब हमला किया तो वो असीर करके ले गया हिजकिय्याह नबी और यिर्मयाह नबी और दानियल नबी को भी साथ ही ले गया। बाबल की असीरी के जमाने का कमाल यहूदी नबी था। उसका कलाम तमाम नबियों से रूहानी था। वो कहनों के खानदान से था, लेकिन जब वो कलाम करता था तो लोग उसके कलाम को समझ नहीं पाते थे, तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब सजा के हकदार होते, जब मुसीबत बर्पा होती, तो वो हिजकिय्याह नबी के आगे घुटने टेक लेते। वो कहते, हम तेरे खुदा के आगे झुक जाते हैं, मेहरबानी करके तू दुआ करके ये मुसीबत और आजमाइश हम पर से टल जाए। कलाम पाक में हिजकिय्याह नबी पर जबरदस्त खुदा का कलाम नाजिल होता है। बाबल की असीरी यानी गिरफ्तारी के दौर में जलाली नबी था। हिजकिय्याह नबी दीगर यहूदी असीरों के साथ नहरे कबार के किनारे रहाइश पजीर था। उसका घर नहरे कबार के किनारे था। हिजकिय्याह नबी शादीशुदा था और खुदा के जलाल का कमाल नबी था। खुदा ने हिजकिय्याह नबी को बाबल की असीरी से 5वें साल में नबी होने के लिए बुलाया। हिजकिय्याह नबी 27 साल की उम्र में वो बनी इसराइल से हम कलाम हुआ। हिजकिय्याह नबी ने यरूशलेम की तबाही से 6 साल कबल, जब यरूशलेम की तबाही होने वाली थी, 6 साल कबल नबूवतों का आगाज किया। 22 साल उसने बनी इसराइल की खिदमत की। 22 साल उसने बनी इसराइल के दरमियान रहकर नबूवतें की और खुदा के कलाम को जाहिर फरमाया। और यहाँ पर बनी इसराइल के लिए नसीहत भरा कलाम है कि बनी इसराइल के लिए फरमाया गया कि तुम्हारे अंदर मिलावट बर्पा हो गई है। तुम पहले चांदी की मानद थे, अब चांदी की मानद नहीं रहे, अब खालिस नहीं रहे। अब तुम्हारी चांदी के अंदर, तुम्हारी फितरत के अंदर
تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر، تمہاری سوچ کے اندر اور تمہاری تعلیم کے اندر پیتل، رانگا، لوہا اور شیشے جیسی چیزیں آ گئی ہیں، ایسے گناہ آ گئے ہیں جس سے تم اب خالصتاً فطرتاً نہیں رہ گئے۔ اب تمہیں ضرورت ہے کہ بھٹی میں تپایا جائے۔ اور بھٹی کیا ہے؟ آج کے دور میں مصیبت اور آزمائشوں کا نام بھٹی ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو جب درست کرتا ہے تو ان کو مصیبت اور آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور آج کے دور میں مصیبت اور آزمائشیں بھٹی کی مانند ہیں۔ خدا کوئی آگ کی جلتی بھٹی میں ایمانداروں کو جھونک نہیں دیتا، بلکہ وہ مصیبتوں اور آزمائشوں کو بھیج کر ان کا امتحان کرتا ہے اور انہیں آزماتا ہے۔ چاندی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چاندی جب کان سے نکالی جاتی ہے، یعنی غار سے نکالی جاتی ہے یا پھر دریافت کر کے نکالی جاتی ہے، جیسے کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، جب چاندی کی کان سے چاندی نکالی جاتی ہے تو وہ خالص چاندی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بہت سی ادنا دھاتیں ملی جلی ہوتی ہیں، جن میں سے چند ایک دھاتیں چاندی جیسی تو معلوم ہوتی ہیں، چاندی جیسی تو لگتی ہیں، لیکن وہ چاندی نہیں ہوتی۔ یہ میل اس وقت تک پوری طرح الگ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ چاندی بھٹی میں پگھلائی نہیں جائے۔ سونا تب تک کندن نہیں بنتا جب تک اس کو بھٹی میں تپایا نہیں جائے، پگھلایا نہیں جائے، تب تک وہ کندن نہیں بنتا، خالصتاً وہ نظر نہیں آتا۔ خدا کے لوگ سونے اور چاندی کے مانند ہیں۔ حزقیل نبی نے پیشن گوئی کی، بنی اسرائیل کی طرح بنی یہودا کو بھی دنیا کی قوموں میں منتشر کر دیا گیا۔ یہ کلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ بنی یہودا کے لیے بھی تھا۔ جو فطرتاً حالت خراب ہوگی بنی اسرائیل کی، اسی طرح بنی یہودا کی سوچوں میں فرق آ گیا، ایمان میں فرق آ گیا، عبادت میں فرق آ گیا اور خدا کے ساتھ عظیم رشتے میں فرق آ گیا۔ اور یہ کلام صرف دو قوموں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ جہاں بھی دنیا میں خدا کے ایماندار لوگ رہتے ہیں وہ سونے اور چاندی کی مانند ہیں، لیکن جب سونے اور چاندی میں کہیں نہ کہیں میل نظر آ جائے، خدا کو جب پتا چل جائے تو خدا پھر اسے بھٹی میں تپاتا ہے، مصیبت اور آزمائشوں کی بھٹی میں لے جاتا ہے تاکہ وہ خالص بن جائے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا کو بھٹی میں تپایا جانے والا ہے، اور کلام پاک میں لکھا ہے بنی اسرائیل اور بنی یہودا خدا کے حضور میں منتشر ہو چکے ہیں۔ جس طرح چاندی کے بارے میں میں نے بتایا، حق اور نجات کی نشانی، خدا کے لوگ خدا کے حضور میں حق اور نجات کی نشانی ہے، اور خدا آج کے ایمانداروں کو مصیبت آزمائش میں ڈال کر، ان کا امتحان لے کر ان کو پگھلاتا ہے، ان کو ڈھالتا ہے تاکہ رہی سے ہی میل اتر جائے۔ جیسے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کو مصیبتوں اور غلامی کی بھٹی میں ڈالا گیا، بنی اسرائیل بنی یہودا کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، غلامی کی بھٹی میں ڈالا گیا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو درست ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ اے میری بنت قوم، شفا کیوں نہیں پاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چاندی خالص چاندی نہیں رہی، سونا خالص سونا نہیں رہا، اب قوم کی حالت خراب ہو گئی ہے، ایمانداروں کی سوچوں میں فرق آ گیا ہے، ایمانداروں کے ایمان میں کمی آ گئی ہے۔ اب وہ خدا کے نزدیک جیسے پاکیزہ طور پر نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اب وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اب انہیں ضرورت ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے، اور خداوند جب اپنے لوگوں کو بہتر کرتا ہے تو وہ ناپاکی کو پاکیزگی سے الگ کر دیتا ہے، وہ تاریکی کو روشنی سے الگ کر دیتا ہے، اور راست بازوں کو ناراستوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر بنی یہودا اور بنی اسرائیل کو خدا حزقیل نبی کے وسیلہ سے بت پرستوں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں شروع سے پڑھیں تو ان میں کمی یہ تھی، یہ حوالہ یہ کلام اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں کمی تھی۔ کلام پاک میں لکھا ہے تمہارے اندر خون ریزی آ گئی ہے، اس لیے تمہیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، تم اپنے واسطے بتوں کو اپنے لیے بنانا شروع ہو گئے ہو، اس لیے اب تمہارا ایمان خالص نہیں رہا، اب تمہیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، تم فسادی ہو چکے ہو، تم بدنام ہو چکے ہو۔ اس کے نبی فرماتے ہیں تم نے ماں باپ کو حقیر جاننا شروع کر دیا ہے، اب تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اب تمہاری تمیز کہاں گئی؟ پردیسیوں پر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہو،
تم نے یتیموں پر بیواؤں پر ستم کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے پاک چیزوں کو ناپاک کرنا شروع کر دیا ہے، تم نے سبتوں کو ناپاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور لکھا ہے تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کر کے داخل ہو چکے ہیں، تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو دھوکہ کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں، تیرے اندر وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل بنی یہودا جو بتوں کی قربانی کھانے پر آمادہ ہو چکے ہیں، تیرے اندر فسق فجور کرنے والے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے اندر حسد اور لڑائیاں آ گئی ہیں، اور تو عبادت کے طور طریقے بھول گیا ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے تو بدذات ہو گیا ہے، اے بنی اسرائیل بنی یہودا، تو بیاج اور سود لینا شروع ہو گیا ہے، تو پڑوسی کو لوٹنا شروع ہو گیا ہے، تیرے ناروا نفع کے سبب سے میں ناراض ہوں، اس لیے تجھے خالص سونا اور خالص چاندی ہونے کی ضرورت ہے، تیرا ایمان خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو خدا بنی اسرائیل بنی یہودا سے بہت خوش تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا ناراض ہو گیا، خدا اپنے غضب میں آ گیا، اور خدا نے حزقیل نبی کے وسیلہ سے یہ ساری باتیں کہہ ڈالی۔ خدا کے ایماندار چاندی کی مانند ہیں، خدا کے ایماندار وہ نجات دہندہ مسیح خداوند تخلیق کائنات کی قوم ہے جو خداوند المسیح کے حق اور سچائی اور پاکیزگی کی نمائندگی کی منادی کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح چاندی کو خالص بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح ہم مسیحی ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہمارے دل گناہ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے اور ہم خداوند کی طرف پھر سکیں۔ اور خدا جب ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان لیتا ہے تو دنیا میں مصیبت اور آزمائش اور امتحان ہمارے لیے بھٹی کی مانند ہے۔ اور خدا جب یہ تینوں چیزیں اپنے لوگوں پر بھیجتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں فرق آ جاتا ہے، انسان خدا کی حضوری سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو نمک اور نور کی مثال بھی دی ہے، نمک اور نور بھی کہا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو نمک اور نور سے تشبیہ دی ہے۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو زمین کے نمک کہا ہے تو پھر کلام پاک میں لکھا ہے کہ تمہارے اندر نمک کا مزہ رہنا ضروری ہے، تمہارے اندر اس تعلیم کا رہنا ضروری ہے، تمہارے اندر اس روحانیت کا رہنا ضروری ہے جو میرے کلام کے وسیلہ سے، میرے لوگوں کے وسیلہ سے، جو میرے خادموں کے وسیلہ سے تمہیں ملی ہیں۔ اور لکھا ہے تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے، تمہارے بدن سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے کردار سے روشنی ظاہر ہو۔ روشنی اور تاریکی کا کوئی میل نہیں ہے، اسی طرح چاندی اور میل کا کوئی میل نہیں ہے۔ سونے کے اندر ملاوٹ آ جائے تو وہ سونا نہیں رہتا، اور اگر ایماندار جو سونے اور چاندی کی مانند ہیں اگر ان کے اندر میل آ جائے، ان کے اندر بغاوت آ جائے، ان کے اندر سرکشی آ جائے، ان کے اندر دھوکہ دہی آ جائے تو وہ پھر خالصتاً نہیں رہتے۔ پھر خدا اپنے کلام کا ہتھیار ان کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، جس طرح خدا نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کے لیے حزقیل کو بھیجا۔ یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 2 سے 4 آیت تک، اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ہاللیلویا۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو جب تم ایسی آزمائش میں پڑو۔ خدا اپنے لوگوں کو بے شک آزماتا ہے جو اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ خدا کی حضوری سے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ خدا کے حضور میں کام اعتقادی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے یعقوب خدا کا بندہ
یہ فرماتا ہے کامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، مصیبتوں کے حوالے کرو، وہ تمہارے لیے بھٹی کی مانند ہیں، آزمائش کے حوالے کرو، وہ تمہارے لیے بھٹی کی مانند ہے۔ تیتوس کا خط اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پا کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ کلام پاک میں لکھا ہے خداوند المسیح نے ہمارے واسطے فدیہ دیا ہے، اس نے اپنی قربانی دی ہے، خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا ہے، بے دینی سے چھڑایا ہے اور پاک کیا ہے۔ بے دینی سے چھڑایا مطلب ہمیں گناہ سے چھڑایا ہے، گناہ سے چھڑایا مطلب ہمیں گہری دلدل سے نکالا ہے، گہری دلدل سے نکال کر کے اس نے اپنے لائق بنایا ہے۔ اور اگر آج خدا اپنے لوگوں کو چاندی اور سونے کی مانند، نور کی مانند قرار دیتا ہے تو پھر کسی بھی گناہ کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، کسی بھی خامی کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بہتر نہ ہو تو وہ پھر اپنے خادموں کو بھیج دیتا ہے تاکہ بہتر کیا جائے، تاکہ جو راستے سے پھٹک چکے ہیں ان کو راستے پر لایا جائے۔ اور متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 13ویں سے 36 آیت میں لکھا ہے خدا نے اپنے زمانے کے سردار کاہنوں کو بڑی سختی سے جھڑکا ہے، بڑی سختی سے تعلیم دی ہے اور ان کو بتایا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اسی خداوند نے کہا سردار کاہنوں کو کہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ آپ سونے اور چاندی کی مانند کلیسیاؤں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں، کلیسیاؤں کو بہتر تعلیم دیں، کلیسیاؤں کی بہتر پرورش کریں۔ اور لکھا ہے ریاکار فقیر اور فریسی تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دیا کی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مسیح خدا نے فرمایا لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اور صاف طور پر لکھا ہے کلام پاک میں اے اندھیرا بتانے والوں جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ ایمانداروں کو آگاہ کیا گیا ہے، ایمانداروں کو تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر کہا اس زمانے کے ریاکار فقیوں کو اور فریسیوں کو تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو تو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہو۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اس وقت کے سردار کاہنوں کو خدا المسیح نے تعلیم دی اور خدا نے فرمایا کہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جیسے سونے کو کندن بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح خدا اپنے لوگوں کو مصیبت اور آزمائش اور امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے اندر سے تمام طرح کی قدورتیں نکال دینا چاہتا ہے، تمام طرح کے حسد کی روحوں کو نکال دینا چاہتا ہے۔ مصیبت اور آزمائش کی تلخی اور سختی ایماندار کی زندگی سے آمیزش اور علائش کو دور کر دیتی ہے، اس کی زندگی سے تمام طرح کی بدعتوں کو دور کر دیتی ہے۔ مصیبت اور آزمائش جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ تمام طرح کی ایسی بدعتیں جن کو پیتل کہا گیا ہے، ایسی عادتیں جن کو رانگا کہا گیا ہے، ایسے گناہ جن کو لوہا کہا گیا ہے اور ایسی تمام طرح کی خراشیں جن کو سیسا کہا گیا ہے، خدا اپنے لوگوں کے بدن سے نکال دیتا ہے اور ان کو پھر سے خالص چاندی اور خالص سونا اور نور کی مانند بنا دیتا ہے۔ خدا کے لوگ، خدا کے ایماندار، سچے ایماندار جو گھر میں ہیں، جو فیملی میں ہیں، جو کلیسیاں میں ہیں، جو دنیا میں ہیں، وہ اس بات کو جانیں کہ اگر وہ کلام بنی یہودا اور بنی اسرائیل کے لیے ہے تو وہ سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور میں نور کی مانند چلیں، ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور میں خالص چاندی اور خالص سونے کی مانند چلیں اور کلام پاک کے موافق اپنی زندگی گزاریں اور ہمیشہ خدا ان کو خوش کرتے رہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے رہیں اور بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں۔